चलें, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो आज है हमारा 14 पारा, और 14 पारे का नेम कौन बताएगा? यस, जल्दी से 14 पारे का नेम बताना है। मैम मैं बताऊं? बताएं, क्या नेम है 14 पारे का? मैम रूबामा। ऊंचा बोली, फिर से बताएं, क्या नाम है 14 पारे का? रूबामा। वेरी गुड, यस, रूबामा। चलें, 14 पारे में जिसका नाम रूबामा है, सूरह हिजर शुरू होती है, और सूरह हिजर की एक आयत 13 पारे में थी जो हमने छोड़ दी थी। आज हम उसको भी करेंगे, ठीक है। अब जो एक सूरत है उसका नाम है हिजर। हिजर का मतलब होता है पत्थर। क्या मतलब होता है हिजर का? पत्थर। और ये सूरत हमें क्या याद दिलाती है? ये सूरत हमें याद दिलाती है कि ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, बिल्कुल ऑथेंटिक, सच्ची किताब, इसमें कोई झूठ नहीं है। शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब कुरान, ये हिदायत है, लेकिन कुछ लोग इसे मानते ही नहीं हैं। वो इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये कैसी किताब है। तो अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको तसल्ली देते हैं कि आप गम नहीं करें। पहले अंबिया के साथ भी ऐसा होता था, जो पहले प्रॉफिट्स आते थे उनके साथ भी ऐसा होता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमेशा जीत किसकी हुई? जो हक पे होता था, जो सच बोलता था, जो सच्चाई थी, वो जीत जाती थी और झूठ हार जाता था। तो फिर अल्लाह ताला हमें कायनात की निशानियों के बारे में बताते हैं कि आसमान को देखें, अल्लाह ने आसमान कितना खूबसूरत बनाया है। ज़मीन को देखें, इसमें अल्लाह ताला ने पहाड़ रखे हैं। फिर हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक अंदाजे से पैदा किया है। किस तरह? अल्लाह ताला ने एक अंदाज़ा मुकर्रर किया है कि सूरज इस टाइम निकलेगा, इस टाइम पे ग़रूब हो जाएगा, सितारे रात में निकलेंगे, वो दिन में नहीं निकलेंगे। तो हर चीज़ का अल्लाह ने एक क्या अंदाज़ा मुकर्रर किया, एक टाइम फिक्स कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने टाइम फिक्स कर दिया कि कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट लगेगा, कौन से सीज़न में कौन सी वेजिटेबल्स लगेंगी, कौन से सीज़न में फ्रूट पकेगा। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हवाओं को भेजा, और हवाओं से हमें क्या फ़ायदा होता है? कौन बताएगा? हवाओं से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमें सांस मिलता है। सांस, और सांस मिलता है। हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, राइट? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ करने वाले हैं। कौन सब कुछ करने वाले हैं? अल्लाह ताला। फिर उसके बाद सबसे अहम वाक़या आता है सूरह हिजर में। वो कौन सा वाक़या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये हमने पहले पारे में पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो किस चीज़ से पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को? जी फातिमा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से। वेरी गुड। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सबने सजदा किया, लेकिन किसने इनकार किया? किसने इनकार? इब्लीस ने। वेरी गुड। तो ये बातें हमने फर्स्ट पारे में भी पढ़ी थी। तो अब उसने इनकार क्यों किया? क्योंकि वो कहने लगा मैं तो आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं तो बेहतर हूँ, और ये तो हकीर चीज़ है, ये मिट्टी तो बहुत हकीर होती है, पाँव के नीचे आती रहती है। तो इब्लीस को अल्लाह ताला ने कहा कि आप आज से मरदूद हो, आप पर लानत है। फिर इब्लीस ने मोहलत मांगी और वादा किया कि वो मुसलमानों को गुमराह करेगा। जो भी अल्लाह ताला की इबादत करेगा, तो अल्लाह ताला ने क्या हुआ? शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि जो भी आपकी इबादत करेगा ना, मैं उसको आपकी इबादत करने से रोकूंगा। जो आपकी बातें करेगा ना, जो आपको याद करेगा अल्लाह ताला को, तो शैतान ने कहा मैं उसको उल्टी सीधी बातों में लगा दूंगा कि वो आपको भूल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے نا، جو مجھ سے پیار کرتے ہوں گے، جو مجھ سے کیا کرتے ہوں گے؟ پیار کرتے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں نا؟ کون کون اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے؟ ہینڈ ریز کرنے ہیں، ہینڈ ریز۔ اللہ تعالیٰ سے کون کون پیار کرتا ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، گڈ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اچھا جی، ہم سب اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، شیطان ان کو غلط کاموں میں نہیں لگا سکے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے بارے میں۔ جنت کیا ہے عثمان؟ جی عثمان، جنت کیا ہے؟ جی جی، جنت اللہ کا گھر ہے۔ جنت باغات ہیں۔ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ سے پیار کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پیار کیسے کرتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ سے پیار کیسے کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی زید آپ بتائیں گے؟ اچھا، ون بائی ون ہر بات اللہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ اسماعیل آپ بتائیں؟ نماز پڑھ کے، قرآن مجید پڑھ کے روزانہ۔ لیکن سم ٹائم کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیار یہ تو نہیں ہے۔ پیار پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پیار وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ہماری ڈیوٹی ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احسان سمجھ کے نماز پڑھتے، اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پیار تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھے رہیں، ہم اس سے باتیں کرتے رہیں۔ تو کیا ایسا پیار کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد کرے؟ ہاں، ایسا پیار کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا پیار کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیار کے لائق بھی ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل، ہمیں اگر کوئی اپنا کزن بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھائی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، یا ہمیں اپنی ماما بہت اچھی لگتی ہے، کسی سے بھی ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس ان کے ساتھ رہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس ان سے باتیں کرتے رہیں۔ اگر ہمارے کوئی کزن ہے جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم، یا ہمارا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، ہم نہیں چاہتے نا کہ ہم اس سے دور ہوں، تو ہم اس کے ہر ٹائم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم گھر آتے ہیں، ہم ماما سے ان کی باتیں کرتے ہیں کہ آج ہماری فرینڈ نے ہمیں یہ کہا، ہماری یہ باتیں ہوئی، ہم نے مل کے یہ کام کیا۔ تو ہم اس طریقے سے اس کو بار بار ڈسکس کرنا اچھا سمجھتے ہیں نا، ہم بار بار اس کی باتیں کرتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں۔ جیسے ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی پیار سے دیکھ رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی پیار سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت اور ان کے لیے جہنم ہے۔ جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں، اور جو مجھ سے پیار نہیں کرے گا، جو برے کام کرے گا، وہ جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے بھی 7 ڈورز اور جہنم کے بھی 7 ڈورز ہوں گے۔ پھر ہر ڈور سے مخصوص قسم کے لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ جو جنت کے 7 دروازے ہیں، تو ہر دروازے سے خاص بندہ داخل ہوگا، جس کی سب سے زیادہ نیکیاں، پھر اس سے دوسرے دروازے سے جس کی اس سے کم، پھر اس سے نیکسٹ دروازے سے اس سے کم۔ تو اس طرح دروازوں میں سے مختلف لوگ اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا قرآن سچی کتاب ہے، ہم نے سیکھا کہ تکبر انسان کو شیطان جیسا بنا دیتا ہے، ہم نے سیکھا کہ دشمن ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ویری گڈ، شیطان ہے۔ اوکے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے 7 ڈورز ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے چشمے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کو نکال دے گا۔
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نفرت کو نکال دے گا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں انٹر ہوتے ہی ان کے دلوں کو ایسی برائیوں سے پاک کر دیں گے. پھر جنت میں وہ ایک دوسرے سے نفرت بھی نہیں کرتے ہوں گے اور وہ محبت کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جنت میں کیا ہوگا؟ بہت سارے باغ ہوں گے اور وہاں پہ تخت ہوں گے, وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں نہ تو تھکن ہوگی اور نہ وہاں سے کسی کو نکالا جائے گا. تو یہ ہے نا کتنی پیاری جنت, کتنی پیاری جگہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں, پروفٹ ابراہیم علیہ السلام. اب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی آئے, کچھ گیسٹ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ کون آئے؟ گیسٹ آئے, کچھ مہمان آئے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. وہ فرشتے تھے لیکن وہ انسان کے روپ میں آئے تھے, انسانی شکل میں آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان کی مہمان نوازی کا بندوبست کیا اور ایک بچڑا بھنا ہوا ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ کھانا کھائیں, لیکن انہوں نے نہ کھایا. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا. یہ سٹوری ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے, سورہ ہجر میں یہ دوبارہ ہے. ٹھیک ہے, پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی اشال بیٹا آپ سنائیے سٹوری, سارے بچوں کو سٹوری سنائیے والی. جی اشال. یہ ٹھکرائی نہیں, ہم فرشتے ہیں. اور کیا خوشخبری دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو ایک گڈ نیوز دی تھی نا, وہ گڈ نیوز کیا تھی؟ بیٹے ہو رہے. ویری گڈ, کہ ان کا بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کا کیا نام ہوگا یہ بھی بتانا ہے. حضرت اسحاق, ناٹ اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی. اور کہاں جا رہے تھے وہ فرشتے, کہاں کو جا رہے تھے؟ قوم لوط کے پاس جا رہے تھے, قوم کو عذاب دینے. ویری گڈ, سوائے ان. تو اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کی سفارش کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کہ وہاں پر تو وہ بھی موجود ہیں, وہ تو اسلام والے ہیں, اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں. آپ ان کو پنش کریں گے تو وہ بھی ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال لیں گے. بالکل ایسا ہی ہوا. جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے, قوم کے لوگ جو تھے وہ برے ارادے سے ان کے گھر میں گھس آئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ. وہ باز نہیں آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام آپ اور جو اسلام لائے ہیں جو لوگ, ان کو آپ لے کر اس سٹی سے نکل جائیں. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے, پیچھے سٹی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا. صبح ہوتے ہی کیا ہوا, ان کے اوپر عذاب آیا. پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا, اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر کیا ہوا, وہ تباہ ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ تھی. پھر ہم پڑھے نا سورہ ہجر پڑھ رہے ہیں. اب جو ہجر لفظ ہے پتھر, تو اب یہ کیا ہے؟ یہ قوم سمود کے بارے میں ہے. قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, وہ کیا کرتی تھی؟ پہاڑوں میں گھر بناتی تھی. پہاڑوں کو نا جیسے ہم مٹی کے گھر بناتے ہیں نا, ویسے وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتی تھی. اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی, انہوں نے اس کا بھی انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آواز سے ان کو ہلاک کر دیا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں, آپ صرف اپنے رب کی تسبیح بیان کریں, آپ صرف اپنے رب کو سجدہ کریں اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ جنت کن کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی تھی کیا تھی؟ جنت کن کو ملتی ہے؟ جی بتائیں عائزہ. جو سچ میں مسلمان ہو, لیکن ہم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا, جو اللہ سے ڈرتے ہوں, پیار محبت کرتے ہیں.
یس جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کو پسند کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی. اور ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں کو پنش بھی کرتے ہیں. اور کیا سیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عذاب سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور ہم نے آگے اب اچھا مجھے آپ بتائیے قوم سمود کیا کرتے تھے، ان کی کیا نشانی تھی؟ ابھی میں نے بتایا تھا قوم سمود کیا کرتے تھے. پہاڑوں میں بیٹا، پہاڑوں میں وہ اپنا گھر بناتے تھے. کہاں پہ گھر بناتے تھے پھر بولیں؟ میم پہاڑوں میں. اور میم وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا؟ یس ویری گڈ، شاباش. ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو کون سی نشانی دی تھی؟ میم اونٹنی کی. یس ویری گڈ. اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کیسے بچاتے ہیں؟ عذاب آنے سے پہلے کیسے بچاتے ہیں؟ جی زید. پہلے بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بول دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں پہ عذاب آنے والا ہے. ویری گڈ، شاباش. اچھا جی، اب اس کے بعد ہماری نیکسٹ سورت شروع ہوگی. اس کا کیا نام ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس میں ہماری اور کون سی سورت آئے گی؟ سورۃ النحل. نحل. ویری گڈ، شاباش. لیکن اس سے پہلے کچھ اور سٹوریز ہم پڑھیں گے. وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، جب فرشتے ان کی جان لینے آتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کی جان لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے جو آپ لوگ کرتے رہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت آپ کی منتظر ہے، اور ان کو آتے ساتھ بتا دیتے ہیں آپ جنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو خود ہی سے بتا دیتے ہیں جب ان کی روح کو لینے آتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نا سورہ نحل میں ہی ہے، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی نا، ہجرت سے مراد کیا ہے بچوں؟ جی سبائتا آپ کو پتہ ہے؟ اسلام کی لوکیشن چینج کرنا، گھر کی لوکیشن اسلام کی خاطر. ویری گڈ. جی سبائتا زنیرہ بیٹا آپ کو پتہ ہے؟ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا. ویری گڈ، شاباش. اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. شاباش. اچھا جی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اچھا مقام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا انجام ہے. ان کا اچھا گھر ہے کہاں پر؟ جنت میں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا. اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو پہلی کتابیں ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو عالم ہیں یعنی کہ یہودی عالم ہو گئے اور عیسائیوں کے عالم ہو گئے، آپ ان سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں ایسے کہہ کر لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی تو انسان ہی آئے تھے نا جو نبی بن کر آئے تھے، تو اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی بن کر آئے ہیں تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
کیا یہ لوگ بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک زمین ان کو نگل لے یا اچانک سے کوئی عذاب آ جائے؟ انسان اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پتہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، گناہوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لڑائی کر رہا ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انسان اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک زمین پھٹے اور انسان کو اپنے اندر کھینچ لے، یا اچانک سے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دے اور انسان اتنا بے فکر ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کوئی بھی چیز ہو، آسمانوں کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، فرشتے ہوں یا کوئی بھی شے ہو، سب سجدہ کرتے ہیں، کوئی بھی تکبر نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ ایسی باتیں کہتا ہے؟ پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں جب نیا اسلام آیا تھا، اس ٹائم نا کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، جب ان کی کوئی ڈاٹر پیدا ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے منہ پہ کالک مل لیتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیٹی پیدا ہو گئی ہے نا، اب لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ وہ لوگوں سے بچنے کے لیے وہ شرم کے مارے کیا کرتے تھے، اپنا منہ کالا کر لیتے تھے، لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس لڑکی کو، وہ جو ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اس کو زندہ رکھیں یا اس کو دفن کریں، اور کچھ لوگ اس کو دفن بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دیتا ہے نا، اس کے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر سے کھائے گی اور ہمیں کما کر تو لا کے نہیں دے گی، جیسے لڑکے ہوتے ہیں کہ وہ تو رسپانسبلٹی لیتے ہیں، لیکن یہ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، اس سے چاہتے تھے کہ وہ اس کو مار دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت برا کہا کہ وہ بہت برا سوچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں دیتے ہیں ہمارے رزق کی۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ دودھ کی مثال دیتے ہیں، جو ہم ملک دودھ پیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانوروں سے آپ دودھ حاصل کرتے ہیں، تو یہ دودھ گندگی اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی کہ جانور گوبر بھی ہوتا ہے اس کے اندر گوشت بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے کس قدر صاف شفاف دودھ نکالتے ہیں۔ تو یہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب اللہ تعالیٰ نے بنائی، اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں رہنا ہے، یا اس کے پیٹ سے جو ہے وہ ایک شفا دینے والا ایک میٹھا سا شہد نکلے گا، اسے نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں گھر بنائے، پھولوں کا رس چوسے، اور پھر اس کے پیٹ سے شہد نکلے گا، وہ چھتے میں شہد دے گی، اور پھر شہد میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ شاباش۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر ہمیں کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس قدر بڑی ذات ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو آسمان پر جو پرندے اڑتے ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ وہ اپنے پر کھولتے ہیں، اوپر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ نیچے بھی تو گر سکتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس کو رہنے کے لیے عقل دی، اسے پتہ چلا کہ مجھے گھر بنانے ہیں، اسے عقل دی تو اسے پتہ چلا نا کہ وہ کس طرح گھر بنائے، کیسے وہ خیمے لگائے، کیسے وہ جانور کی کھال سے سامان بنائے، کیسے وہ پہاڑوں میں غاروں میں رہے، کیسے وہ کپڑے بنائے۔ کپڑا جو آتا ہے وہ کس چیز کا بنتا ہے، وہ دھاگا کیسے بنتا ہے اور کیسے اس کپڑے کو بنانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی۔ پھر بھی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور بیٹی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو تو بیٹی تو رحمت ہے۔ شہد اور دودھ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟
جی جی بیٹا کام بھی آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شہد والے کام بھی آتا ہے، کون سے کام آتا ہے؟ کھانے کے کام آتا ہے. ویری گڈ. بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے. بالکل جی ڈال کر بھی پیتے. ہاں جی. اور اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جنت میں تو شہد کی نہریں بھی ہوں گی. جی ہم شہد کھانے سے ہم بیماری سے بچتے بھی ہیں. ویری گڈ. بالکل شاباش. ٹھیک بتایا ہے. تو اس کے بعد اچھا ہمارا پارٹ کمپلیٹ ہونے والے تھوڑا سا رہتا ہے, پھر ہم بہت ساری ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کا منظر ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا. مجرموں کو نہ بولنے کی اجازت ہوگی نہ ہی ان سے معافی قبول کی جائے گی. جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ عذاب کو جب دیکھیں گے, وہ دوزخ کو جب دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ آخر ہم نے اتنے برے کام کیوں کیے, ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور ہم وہاں جا کر پھر سے نیک کام کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹے معبود دنیا میں انہوں نے بت بنا رکھے ہوتے تھے نا, وہ بھی ان کا جو ہے ان کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے, صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. وہ کیسے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ اس چیز کی کہ جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں. یس بیٹا. بیچ میں یہاں کا مطلب ہوتا ہے اے میڈم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ویری گڈ. یہ کس کا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ کا. ویری گڈ. ماشاء اللہ. یہ کس نے بتایا ہے؟ کون سے بچے نے بتایا ہے؟ موسیٰ نے. ماشاء اللہ. پھر اللہ اچھا ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں, ایک ایسی جگہ کی جہاں پہلے لوگ بہت امن سے رہتے تھے, بہت پرسکون سے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا رزق دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ نہ ان کو کوئی خوف ہوتا تھا, نہ بھوک کی ٹینشن, نہ ان کو بھوک, یعنی کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق اتارتے تھے. لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور غرور میں آ گئے, اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں نہیں مانی. تو پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ان کے حالات برے ہونے لگ گئے. آہستہ آہستہ ان کی جو خوشحالی تھی, ان کے پاس جو اتنا رزق ہوتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. اور پھر ہر ٹائم انہیں خوف لگا رہتا تھا کہ ابھی دشمن ہم پہ حملہ ہی نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کیا کہ ہمیں ناشکری نہیں کرنی. ہمیں جو چیز ملی ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہے, اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اور زیادہ دیتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا کہ وعدے پورے کرنے ہیں, شیطان سے بچنا ہے, قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی ہے, اور کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. ویری گڈ. شاباش. جی بیٹا. بالکل دوزخ میں جائے گا نا, برے کام کرنے والا شخص تو دوزخ میں جائے گا. ویری گڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.